अय्यूब 31वां बाब। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कमवारी पर क्यों कर नजर करूं? क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से बखरा है, और आलमे बाला से कादरे मुतलिक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बद किरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पांव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ता से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए, और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरीफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजा पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झांकें, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देते हैं। क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है, और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादिमा का हक मारा हो, जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं, जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी, या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं, या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें खाने ना पाया, नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है, या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो, और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म न हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो, क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाना से उतर जाए, और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था, और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ न कर सका। अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो, और चोखे सोने से कहा, मेरा एतमाद तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी, और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, नाजान हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है, और मेरा दिल खुफियातन फरीफ्ता हो गया हो, और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं। क्योंकि यूं मैंने खुदा का, जो आलमे बाला पर है, इनकार किया होता। अगर मैं अपने नफरत करने वालों की हलाकत से खुश हुआ, या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ। हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके यहाँ गोश्त से सैर ना हुआ? परदेसी को गली कूचों में टिकना ना पड़ा, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था।
اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو، اس سبب سے کہ مجھے عوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حقارت سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازہ سے باہر نہ نکلا، کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا۔ یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میرے مخالف کے دعویٰ کی تحریر ہوتی، یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیا پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا۔ میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا، امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا۔ اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں، اگر میں نے بے دام اس کے پھل کھائے ہوں یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی، تو گیہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگیں۔ ایوب کی باتیں تمام ہوئیں۔ ایوب 32واں باب۔ سو ان دنوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تب الیہو بن براکیل بوزی کا، جو رام کے خاندان سے تھا، قہر بھڑکا۔ اس کا قہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا، اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجھا نہیں، تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا۔ اور الیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ جب الیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا، اور براکیل بوزی کا بیٹا الیہو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی۔ میں نے کہا، سال خوردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشا ہے۔ بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میری سنو، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دیکھو، میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا۔ جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے، میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا، بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا، اور دیکھو، تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے، خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان، کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا، نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا۔ وہ حیران ہیں، وہ اب جواب نہیں دیتے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی۔ اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں، اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور جواب نہیں دیتے؟ میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو، میرا پیٹ بے نکاش شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا۔ نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینا نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔ ایوب 33واں باب۔ تو بھی اے ایوب، ذرا میری تقریر سن لے
اور میری سب باتوں پر کان لگا۔ دیکھ، میں نے اپنا منہ کھولا ہے، میری زبان نے میرے منہ میں سخن آرائی کی ہے۔ میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی، اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ اگر تو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے، اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا۔ دیکھ، خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں، میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ دیکھ، میرا روب تجھے ہراسان نہ کرے گا، میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا۔ یقیناً تو نے میرے سنتے کہا ہے، اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں، کہ میں صاف اور بے تقصیر ہوں، میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں۔ وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ میرے دونوں پاؤں کو کاٹھ میں ٹھونک دیتا ہے، وہ میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے۔ دیکھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں، اس بات پر تو حق پر نہیں، کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے۔ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا۔ کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے، بلکہ دوبارہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ وہ اپنے بستر پر درد سے تنبیہ پاتا ہے، اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے، یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس کا گوشت ایسا سوکھ جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھیں نکل آتی ہیں، بلکہ اس کی جان گڑھے کے قریب پہنچتی ہے، اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک۔ وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، یا 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا، جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے۔ مجھے فدیہ مل گیا ہے، تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا، اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے، اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا منہ دیکھتا ہے، اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا، اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا، اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ دیکھو، خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام 2 بار بلکہ 3 بار کرتا ہے، تاکہ اس کی جان کو گڑھے سے لوٹا لائے، اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو۔ اے ایوب، توجہ سے میری سن، خاموش رہ اور میں بولوں گا۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے، بول، کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں تو میری سن، خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا۔ ایوب 34واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، اے تم عقل مند لوگو، میری باتیں سنو، اور اے تم جو اہل معرفت ہو، میری طرف کان لگاؤ، کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے، جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ جو کچھ ٹھیک ہے
ہم اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں، کیونکہ ایوب نے کہا کہ میں صادق ہوں، اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے۔ اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں، گو میں بے تقصیر ہوں، میرا زخم لا علاج ہے۔ ایوب سا بہادر کون ہے، جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے، جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے۔ اس لیے اے اہل خرد میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ وہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا، قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ کسی نے اس کو زمین پر اختیار دیا، یا کسی نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے، تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے، اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے، اور میری باتوں پر توجہ کر۔ کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا؟ اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا؟ وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رذیل ہے، اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو۔ وہ عمرہ کی طرفداری نہیں کرتا، اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں، لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں، اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں، اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں، کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال رکھے، تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے۔ وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو، اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی، اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی۔ جب وہ راحت بخشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے؟ جب وہ منہ چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے؟ خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہے، تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے، اور لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کے لیے کوئی نہ ہو۔ کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے، میں اب برائی نہ کروں گا؟ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا۔ اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیا اس کا اجر تیری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے؟ کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے۔ اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے۔ اہل خرد مجھ سے کہیں گے، یا ہر عقل مند جو میری سنتا ہے کہے گا، ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں۔ کاش کہ ایوب
آخر تک آزمایا جاتا، کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے۔ ایوب 35واں باب۔ اس کے علاوہ الیہو نے یہ بھی کہا، کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے، جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا، اور مجھے اس میں گنہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا۔ آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، اور افلاک پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے؟ اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے، اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے، جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا، یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے۔ یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا، اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا، خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں۔ مقدمہ اس کے سامنے ہے اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، پر اب چونکہ اس نے اپنے غضب میں سزا نہ دی، اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا، اس لیے ایوب خود بینی کے سبب سے اپنا منہ کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے۔ ایوب 36واں باب۔ پھر الیہو نے یہ بھی کہا، مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا، کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اور اپنے خالق سے منسوب کروں گا، کیونکہ فی الحقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے۔ دیکھ، خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ وہ فہم کی قوت میں غالب ہے، وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا، بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ وہ صادق کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا، بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے، اور وہ سرفراز ہوتے ہیں، اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مصیبت کی رسیوں سے بندھیں تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں۔ اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے۔ لیکن وہ جو دل میں بے دین ہیں غضب کو رکھ چھوڑتے ہیں، جب وہ انہیں باندھتا ہے تو وہ مدد کے لیے دہائی نہیں دیتے۔ وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتھیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے۔ وہ مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے چھڑاتا ہے
اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے، بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسیع جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا، اور جو کچھ تیرے دسترخوان پر چنا جاتا وہ چکنائی سے پر ہوتا۔ پر تو شریروں کے مقدمہ کی تائید کرتا ہے، اس لیے عدل اور انصاف تجھ پر قابض ہیں۔ خبردار، تیرا قہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے، اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمراہ نہ کرے۔ کیا تیرا رونا یا تیری قوت و توانائی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تو دکھ میں نہ پڑے؟ اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہوشیار رہ، بدی کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ تو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے۔ دیکھ، خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ کس نے اسے اس کا راستہ بتایا؟ یا کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ناراستی کی ہے؟ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ، خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے اب بخارت سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈھیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھ، وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو ڈھانکتا ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراط سے عطا کرتا ہے۔ وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے، اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے۔ چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں۔